प्रोग्राम में बात करेंगे वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की, जो आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के हमरा एक रोजा दौरे पर सऊदी अरब गए। प्रेस इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट की जानिब से जारी किए गए बयान के मुताबिक वजीर आजम खलीजी ममालिक के दरमियान बिगड़ते ताल्लुकात पर मुशावरत करने गए हैं और इस सिलसिले में वो सऊदी क़यादत से मुलाकात करेंगे। आर्मी चीफ के अलावा वजीर आजम के मुशीर बराए खारजा उमूर सरताज अजीज और वजीर खजाना इसहाक डार भी उनके साथ हैं। और उसके बाद बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की, जहां पैनामा पेपर्स अमल दरामद बेंच ने आज समाअत की। समाअत में JIT ने हुसैन नवाज की फेडरल जुडिशल अकेडमी की लीक तस्वीर की इंक्वायरी रिपोर्ट पेश की। उसके अलावा बेंच ने JIT की दरख्वास्त भी सुनी, जिसमें उन्होंने हुकूमत के कुछ डिपार्टमेंट्स पर रिकॉर्ड तब्दील करने का इल्जाम लगाया है। हुसैन नवाज के वकील से 14 जून तक इन इल्जामात का जवाब देने को कहा गया है। वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को भी जुमेरात को JIT के रूबरू पेश होना है और आज JIT ने पीपल्स पार्टी के सेनेटर रहमान मलिक को भी कल पेश होने को कहा, लेकिन रहमान मलिक इस वक्त मुल्क से बाहर हैं। उनके तर्जुमान का कहना है कि वो अपना दौरा छोटा करके जल्द मुल्क वापस आएंगे। बोल बोल पाकिस्तान में खुशामदीद, मैं हूँ गुरमीन सेठी। मैं नुसरत जावेद। 0512606027 और 28 हमारे टेलीफोन नंबर हैं, डिस्प्ले भी हो रहे होते हैं। आपको बताता रहता हूँ कि जैसे ही आपको फ़ोन दिया जाता है आप बराह रास्त टेलीविज़न पर होते हैं, लिहाजा फ़ोन मिलते ही गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं और सिर्फ उसी मौजू तक महदूद रहें जो ज़ेर बहस। आप चाहें तो हमसे सोशल मीडिया पे भी रब्ता कर सकते हैं। हमारा फेसबुक एड्रेस है www.facebook.com/बोल-बोल-पाकिस्तान1। ट्वीट करने के लिए हमारा हैंडल है बोल-बोल-पाकिस्तान_। बोल-बोल-पाकिस्तान@dawnews.tv पर हमें ईमेल भी कर सकते हैं और यूट्यूब पे डॉन न्यूज़ के चैनल पे आप इस वक्त लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए हमारा प्रोग्राम बराह रास्त देख सकते हैं। मुझे पूरा यकीन है गुलमीन ने कि इस वक्त लोगों की बेतहाशा अक्सरियत पाकिस्तान और श्रीलंका का मैच देख रही है। डेफिनेटली कुछ हालात भी इतने बुरे नहीं है ना इस वक्त हमारी, वो नहीं बल्कि बहुत सारी तो उम्मीदें ये हैं कि 237 है टारगेट बीबी। यस और कुछ अभी फिलहाल 90 रन हैं और 1 विकेट का नुकसान है, तो फिंगर्स क्रॉस्ड। फिंगर क्यों क्रॉस्ड? यू थिंक कोई पता नहीं ना नुसरत साहब, हम 15 रन में ढेर हो सकती है पूरी टीम। आप पाकिस्तान की टीम का आपको इतना तो बोलो मतलब यू नेवर नो। लेकिन फिर भी लोग जो थोड़ी सी मोहब्बत करते देख रहे हैं, तो बात यह है कि अब दोबारा एक लीक आ गई है। ये तो 2 सफ़े हैं। रोज का किस्सा है नुसरत साहब, अब तो ये नहीं, ये बात ये खास लीक है, अहम है कि ये 2 सफ़े हैं। ये उस रिपोर्ट के हैं जो JIT ने सर्ब मोहर लिफाफे में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के बेंच को दी, जिसमें तस्करा गालिबन ये था कि हुसैन नवाज की तस्वीर कैसे लीक हुई। अब होना तो ये चाहिए था, बहुत जान की अमान पाते हुए, कि भाई सर बमोहर क्या, आप कहते कि जी ये रिपोर्ट आ गई है JIT की। नहीं, अभी तो ये हो रहा था ना, मुझे नहीं मालूम क्या हुआ कि वो हुसैन नवाज के लॉयर को भी दी जाए या नहीं दी जाए, मतलब इस पे भी बहस हुई आज अदालत में कि भाई तो मतलब अच्छा वो तो हो गई, उनको शायद नहीं मिली। अब उसके बाद ये 2 सफ़े उसमें से आए हैं, इस पे भी अब बाकायदा स्प्लिट ओपिनियन जैसे तस्वीर का हो गया था कि किसने लीक की, कि ये किसने लीक की। भैया आप जब किसी चीज़ के कंटेंट पढ़ें तो वो बता देते हैं कि किसने लीक की, इसके लिए कोई PhD करने की ज़रूरत नहीं है। इसकी तरफ मैं बाद में आता हूँ। लेकिन इस लीक ने और ये जो पैनामा ने हमारा जो जान खा ली है, उससे ये है कि जो बहुत ही इम्पोर्टेंट बातें हैं, जिनमें से कई एक का पाकिस्तान की सालमियत से ताल्लुक़ है, उन पे हम संजीदगी से डिस्कस नहीं कर पाते। हाँ, सिवाय पैनामा के। मैं आपका दियानतदारी से बहुत मशकूर हूँ, वेरी इंटेलिजेंटली। आपने चूँकि अंग्रेज़ी की जो आई थी कि आज नवाज शरीफ साहब जो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म, वो जो गए हैं सऊदी अरेबिया कंसल्टेशन के लिए गए हैं, आपने एहतियात बरती, ये नहीं कहा कि खुदा न खास्ता मसालहत करवाने। नहीं, वो जी कंसल्टेशन लिखा था नुसरत साहब PID की, मैंने मुशावरत करने गए। अब ये सोच समझ कर कंसल्टेशन आया कि मशावरत के लिए। हाँ, ये ना कोई समझे कि वो हल कराने गए हैं मसला। हल कराने, अब हल कराने में भी मसला ये है कि हम कैसे करवाएं। ट्रंप ने कहा ना कि आ जाओ वाशिंगटन, तो कतर के
جن کا بلاکیڈ ہوا ہے، اس کے وزیر خارجہ نے کہا کہ نہیں صاحب آپ سے تو ہمیں امید ہی نہیں کہ آپ نے تو کروایا یہ سارا جھگڑا ہم یہ تو نہیں، خیر اس نے کہا، لیکن انہوں نے ایک خفگی کا اظہار کیا کہ جی تھینک یو ویری مچ۔ اب مشاورت کے لیے چیف آف آرمی سٹاف کا ساتھ جانا، تو میرا ماتھا ٹھنکا، وہی آپ سے روتا رہتا ہوں کہ ایک قومی سلامتی سے متعلقہ چیزوں اس کے بارے میں بھائی صاحب ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ ہر چیز برسر عام کیجئے، آپ کے اپنے جو سیکیورٹی کلیئرڈ جو جرنلسٹ ہیں 10 15 20 ان کو آن بورڈ لیجئے، ان کو بریف کر دیا کیجئے، وہ کو ذرائع مرائع سنا ہے، کچھ اپنے خیالات کر کے کچھ نہ کچھ روشنی ڈالیں۔ کیوں کہ اگر مصالحت کی کوشش نہیں کرنی، کنسلٹیشن ہے، تو پھر کیا کریں؟ تو کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم جائیں نماز بخشوانے، وہاں روزے گلے پڑ جائیں۔ اور وہ جو آج اخبار میں ہیڈ لائن لگی ہوئی تھی کہ ایسا ہمارے نو ٹروپس، وہ تو خیر قطر والوں کے لیے، ہاں تو وہ تو قطر والوں کے لیے آئی ہے نا۔ اب یہاں کہہ سکتے ہیں کہ سر آپ کے بہترین، جس کے لیے آپ کی قوم چیخیں مار رہی تھی، فریادیں کر رہی تھی کہ جانے کی ضد نہ کرو، تھینک یو کرتی تھی، ان کو ہم نے عزت و احترام سے اتنا بڑا ہم نے اسلامی فوجی اتحاد بنایا، اس کا سربراہ بنایا۔ یہاں پہ ٹرمپ آیا، ٹرمپ نے پاکستان کے وزیر اعظم کے ساتھ کوئی گپ شپ کرنی لمبی چوڑی مناسب نہ سمجھی، لیکن ہم نے اسلامی فوجی اتحاد کے سربراہ کو، جو آپ کے ہاں سے ہمارے ہاں آیا ہے، انہیں ولی عہد کے ساتھ بٹھایا، اور ٹرمپ کے داماد محمد بن سلمان، اور ادھر بٹھایا ساتھ ٹرمپ کے داماد کے ساتھ۔ یعنی یہ تو ایک پار ٹیبل تھی، پار ٹیبل پہ راحیل شریف صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، وہ یعنی پرنس محمد بن سلمان بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ کوشنر۔ ہاں جی، یس، کیا ایکسکلوسیو زبردست تصویر آئی۔ ایک تو ان کے ہوتے ہوئے کیا ضرورت ہے کسی، میرا خیال ہے کہ کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ انہوں نے تو ایران اور سعودی عرب کی بھی صلح کروانی تھی، یہ بتاتے تھے جنرل امجد شعیب صاحب ہمیں، تو یہ مسئلہ وہ خود ہی اعلان کر دیتے، لیکن بہرحال وہاں گئے تو مجھے یہ خوف ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ کہے کہ جناب یہ جب بنا تھا تو یہ انڈرسٹینڈنگ ہوگی کہ کچھ اس طرح کے ارینجمنٹ وغیرہ وغیرہ ہوں گے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ ٹروپس کمٹ کر کے نہ آ جائیں؟ تو آگے کی بات میں نہیں کہہ رہا کمٹ کریں گے، اور اللہ نہ کرے، میں لیکن مطالبہ اور خواہش تو ہو سکتی ہے، رائٹ، اس پہ بات ہو سکتی ہے۔ شاید اس لیے جنرل صاحب کو ساتھ لے جانا ضروری ہے کہ وہ یہ سمجھائیں، نہیں سمجھائیں کہ سر یہ ہماری آپریشنل انگیجمنٹ ہے، لائن آف کنٹرول پہ انڈیا یہ کر رہا ہے، پھر ہم رد الفساد کر رہے ہیں۔ اور دوسری امپلیکیشن، اب ایک اور اس میں جو بہت بڑا ہے نا، وہ یہ کہ ان تمام ممالک نے مل کے قطر کا بلاکیڈ کر دیا تھا۔ ایک ہی زمینی راستہ جاتا ہے قطر کو، وہ سعودی عرب سے جاتا ہے، سبزی گروسری یہ وہ دودھ وہ سب وہاں سے جاتا تھا، وہ بلاک ہو گیا۔ وہ جب بلاک ہو گیا تو ایران نے پہلے تو جہاز بھیجنے شروع کر دیے، پھر ٹرکی نے بھی کر دیے۔ اب ایران باقاعدہ ایک سمندری راستہ بنا رہا ہے، مطلب یہ کہ شپس جائیں اور ان کی ضروریات پوری کریں۔ اب اور ٹرکی کے اردوان نے جو ہے اپنی پارلیمان سے اجازت لے کر بھی وہاں ٹروپس، اب یعنی پاکستان کے چلو جی ایران کے ساتھ تو شکوے شکایات ہو سکتے ہیں، لیکن ٹرکی کے ساتھ تو تعلقات بہت ٹرکی کے ساتھ بھی۔ اب ہم دوسری سائڈ ان کا بنایا ہوا بلاکیڈ اس کو منیمائز کر رہا ہے یا کمزور کر رہا ہے، تو وہ کر رہے ہیں ایران اور ٹرکی۔ بالکل۔ اب اس صورت میں پاکستان جو ہے، ہماری بہت مجبوریاں ہیں، یہ درست ہے کہ جی ہماری بہت محبت سعودیوں سے، یہ بھی بہت درست ہے کہ ہمارے بے تحاشا پاکستانی وہاں کام کرتے ہیں، لیکن 80 لاکھ انڈین بھی کام کرتے ہیں بھائی پورے گلف کنٹریز میں۔ وہاں وہ تو اس اتحاد کے سربراہ ہیں، he is not our ambassador۔ اچھا چلیں، تو پھر اگر سارے یعنی ملٹری کنیکٹڈ باتیں تھیں، کیونکہ اگر ڈپلومیسی فوکس نہیں تھی تو خصوصی طور پر جنرل باجوہ صاحب کو آرمی چیف کو بھیج سکتے تھے، اور وہ راحیل شریف صاحب جا کے مل کے اور محمد سلمان سے، اور ساتھ میں سردار عزیز صاحب ہو جاتے۔ لیکن جب
پرائم منسٹر کے لیول پر جانا پڑے اور ساتھ میں آرمی چیف کو بھی جانا پڑے اور اسحاق ڈار صاحب بھی وہ بھی، لیکن یہ دونوں عہدوں کا اتنے ایپکس لیول پہ ایپکس کمیٹی جائے. ہاں ایپیکس کمیٹی بالکل. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ مشاورت سے تھوڑا سا معاملہ ٹھیک زیادہ ہے. فیئر انف. اور دعا یہی مانگنی چاہیے کہ کچھ کمٹ کہ کچھ کمٹ تو خیر کیا کریں گے میاں صاحب، یعنی کہ اب تم یعنی وزیر اعظم صاحب سے کمٹمنٹ کی توقع رکھتے ہو. اب تک آج کے دن تک تو وہ وزیر اعظم ہی ہے نا نصرت صاحب، جیسے وزیر اعظم صاحب کے ساتھ جن کا نام نواز شریف ہے. ہاں آئی ایم سوری، آپ کیوں مجھے مجبور کرتی ہو؟ مجھے افسوس ہوتا ہے. اور آپ خود کہتی ہو آپ جان بوجھ کر ایسا کرتے نہیں نصرت صاحب. وہ جب کالیں آتی ہیں ان کے مسلم لیگ والوں کی اور وہ ڈانٹتے ڈپٹتے ہیں، تم چپ کر کے یوں بیٹھ جاتی ہو. میں کہتا ہوں نہیں بھائی کیا ہو گیا، ساری میں بات. آپ یہ اندازہ لگائیں، آپ آج ہی کی بات دیکھیں، کیا بات کر رہی ہیں آپ. 20 اپریل کو فیصلہ آتا ہے، پاکستان کا تیسری بار منتخب ہوا وزیر اعظم. 100 اختلافات ہوں، مجھے 1000 ہیں. ان گاڈ فادر کہا جاتا ہے 2 معزز ججوں کی جانب سے. چلیں بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو اپنی گفتگو جاری رکھیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. فیس بک پہ جائیے، لکھیے بول بول پاکستان. ہمارے پیج کو لائک کریں. کوئی سوال ہو یا کامنٹ ہو لکھ کے ضرور بھیجیں. اچھا اب آپ آج ہی کے مسئلے پہ آ جائیں. ایک تصویر لیک ہوتی ہے. اس تصویر کے بارے میں سب سے پہلی بات جو زیادہ مشہور کی گئی، پھیلائی گئی کہ جی یہ حکومت نے خود لیک کی ہے. مقصد یہ کہ حسین نواز کے ساتھ لوگوں کی ہمدردیاں کہ ہائے بچہ کڈا مظلوم بیٹا ہے. جبکہ تمہیں یاد ہوگا میں بار بار کہتا رہا، میں نے کہا ایسی تصویریں بھی سمپتھی پیدا نہیں کرتی. پشاور سے کراچی تک ایک عام آدمی کہتا ہے یار ہمارا کو بندہ تو اگر تھانے لے جایا جائے تو دیکھو ایئر کنڈیشنر زمین پہ بٹھایا ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ. اینی وے، اب وہ بات جو ہے وہ پھیلتی ہے. حسین نواز صاحب جو ہیں سپریم کورٹ کو شکایت لگاتے ہیں آپ کی بنائی ہوئی جی آئی ٹی جو ہے یہ وہاں سے بھی. اب پوری بحث رہی، ہفتہ بھر چلتا رہا نصرت صاحب یہ سارا قصہ. اکثریت نے لیٹس فیس اٹ، ہمیں حق کی بات کرنی چاہیے. عوام کی اکثریت نے یہی سوچا یا انہیں یہ سوچنے پر مجبور کر دیا گیا کہ یہ تصویر لیک حکومت نے خود کروائی تاکہ حسین نواز کے لیے ہمدردی ہو. ٹھیک، یہ یعنی اکثریت بالکل میجورٹی اوپینین لوگوں کا یہی. اس کو تھوڑا بہت بھئی ہم نے یعنی کہ کوسچن کیا، یا میں نے جیسے لوگوں نے، میں نے کہا کہ اگر حکومت نے بھی کی ہے تو بھئی عجیب آدمی ہے، انہیں پتہ نہیں کہ اس بات پہ تو لوگ کہتے ہیں کہ بھئی خلق خدا کے ساتھ کیا ہوتا ہے، غریب آدمی کے بچے کے ساتھ تھانے میں کیا ہوتا ہے، آپ کیا باتیں کر رہے ہو. اینی وے، پھر پہلی یہ خبر آئی، وہ خبر عمر چیمہ کی، جس میں انہوں نے اپنے سے کہا، جس میں اسٹیبلش انہوں نے یہ کیا کہ جناب جی آئی ٹی کی بلڈنگ کے اندر تو کوئی غیر پر بھی نہیں مار سکتا، وہاں تو سارے لوگ وزارت دفاع کے ہو. بالکل. اب وزارت دفاع جو ہے وہ بہت ساری چیزوں کی کلید ہے. ہاں چلیں ہو گیا. اب درخواست انہوں نے کی تو میرا خیال ہے کہ اگر ہمارے یہ پینل والوں کو میں نے کہا تھا 8 جون کا دی نیوز کا فرنٹ پیج آپ دکھا سکتے ہیں، میں نے آپ کو کہا تھا ڈھونڈ لیں کیونکہ اس وقت افطاری کا وقت تھا. یہ بھی 8 جون کو 8 جون کے اخبار میں فرنٹ پیج صفحہ اول پر خبر ہے کہ سپریم کورٹ نے جی آئی ٹی کو حکم دیا ہے، بتایا ہے، پوچھا ہے کہ بتائیے یہ تصویر کہاں سے آئی. اب یہ جو 2 صفحے گھر گھر بٹ رہے ہیں اب شبناموں کی طرح، پتہ نہیں حسین نواز کے لائر کو ملے یا نہیں ابھی بھی. وہ اس میں کہا جاتا ہے کہ جی یہ جو تصویر ہے
یہ جون کی 5 تاریخ کو سوشل میڈیا پہ وائرل ہوئی. جیسے ہی ہمیں پتا چلے ہم نے 24 گھنٹے میں اس بندے کا سراغ لگا لیا. اس بندے کا سراغ لگا کر اس کو اس کے محکمے میں واپس بھیج دیا گیا اور اس کے محکمے نے ہمیں یہ کہا ہے کہ اس کے خلاف انضباطی کارروائی ہو رہی. تو بتا تو دیتے یہ ہم جو 10-5 دن سے بحث چل رہی تھی ٹیلی ویژن اور اخبارات میں نصرت صاحب کہ کس نے لیک کی کیا اگر پتہ لگا لیا تھا تو میں ابھی بات ختم نہیں ہوئی. چل رہے ساتھ میں کہہ رہے ہیں کہ ہم نے یہ فیصلہ لیتے ہی 24 گھنٹے کے اندر اندر سپریم کورٹ کو یہ بھی انفارم کر دیا کہ کون تھا, اس کے خلاف کیا انضباطی کارروائی ہوئی. تو یہ 8 تاریخ کو خبر کیوں نہیں؟ تو وہ 8 تاریخ نہیں تو سپریم نہیں, کورٹ یہ 7 تاریخ کو چونکہ حسین وہ گئے نوٹس دیے نا, تو ان کو معلوم تھا جب وہ درخواست لے کے گئے اپنی بقول جی آئی ٹی. ٹھیک, میں تو دیکھو میں تو سامنے کے حقائق اور ابھی جے آئی ٹی نے یہ تو نہیں کہا کہ یہ رپورٹ جو چل رہا ہے یہ غلط ہے یا رپورٹ وہ کہہ رہی ہے کہ ہم نے جو ہے امیڈیٹلی اپون بھی گئے سامنے. آپ کے پاس ہے یہ دکھا دینا بھیا وہ سامنے کا, تاکہ یہ نہ سمجھے کہ میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں نا. ٹھیک ہے نا, یہ چل رہا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ جو ہے دا والنٹری سبمیشن آف دا کنکلوسیو رپورٹ کے اس بارے میں جو اس واقعے کے بارے میں ہم آنریبل بینچ کو انفارم کر چکے ہیں. حسین نواز کی طرف سے کانسٹیٹیوشن پٹیشن دائر کرنے وہ یعنی کہ وہ سے پہلے ہی دے چکے تھے, یعنی کہ 6 کو ہم نے پتہ چلایا. پھر میں پتہ نہیں سوال کر سکتے ہیں نصرت صاحب اس کے بارے میں, ہم ٹی وی پہ یا ہمیں بھی بلا لیں گے وہ اگر کوئی ادھر ادھر کی بات کی. اچھا اب پھر جب گئے تھے وہ لے کے اپنی پٹیشن تو انہیں بتا دیتے کہ ہم نے معلوم کر لیا, ایسے نہیں ہوگا. ڈونٹ وری, پٹیشن ایڈمٹ کرنے کی کیا ضرورت تھی اور انکوائری رپورٹ ہاں کہ ٹھیک ہے ابھی ایکشن ہو گیا. آج جو ہے ساری اس کی خبر جو مشہور ہوئی وہ یہ ہوئی کہ جے آئی ٹی نے شکایت لگائی ہے کہ جی ریکارڈ ٹیمپر ہوا بلا 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 اور یہ نہیں ہو رہا وہ نہیں ہو رہا. اب میرا سوال یہ ہے کہ اس جے آئی ٹی نے اور اس پیناما کے ذریعے پاکستان کے تیسری بار منتخب ہوئے وزیر اعظم کا, چاہے آپ کو اس سے 33,000 اختلافات ہوں, اس کی 3 نسلوں کا حساب لیا جا رہا ہے. قبر کھودی جا رہی ہے ورچولی. نہیں کھودیں, چلیں اچھی بات ہے. آپ اس اہلکار کا نام لینے کی آپ میں ہمت نہیں اور یہ بتانے کی کہ محکمہ کون ہے. اور آپ کہہ رہے ہیں کہ کھڑے ہو کے ہم کہتے ہیں پاکستان میں ثابت ہو رہا ہے طاقتور اور ہر ایک کا سب قانون کی نظر میں برابر. کہاں سے برابر؟ نہیں, یہ وہی برابری ہے جو کمر کی درد پہ ختم ہوتی ہیں. جی بالکل. کوئٹہ سے کال لے لیں. السلام علیکم. السلام علیکم جی وعلیکم السلام سر. محمد حنیف گشکوری بات کر رہا ہوں کوئٹہ سے. جی بھیا خیریت ہے؟ اللہ کا شکر ہے بھیا. گلمین بی بی بھی خیریت سے ہیں؟ جی بالکل اللہ کا شکر ہے. اچھا لگ تو رہی ہیں, اگر ہم میچ جیت رہے ہیں تو وہ خیریت سے ہیں, اور اگر میچ میں معاملہ گڑبڑ ہے تو کوئی. اچھا فرمائیے. انشاءاللہ جیتیں گے انشاءاللہ جی. اچھا فرمائیے جی. اچھا یہ جی آئی ٹی کے بارے میں 2 کوئسچن ہے میرا سر. جی ایک تو یہ جو نون لیگ کے وزراء جو بیان دے رہے ہیں کہ کسائی کی دکان ہے, جیمز بانڈ کی فلم ہے, یا وحشیانہ سلوک حسین نواز کے ساتھ کیا جا رہا ہے, تو یہ کیا کنٹیمپٹ آف کورٹ میں نہیں آتے؟ جے آئی ٹی کنٹیمپٹ, جے آئی ٹی بھیا کورٹ نہیں ہے. جے آئی ٹی گریڈ 18 سے 20 کے افسر ہیں, اور جب وہ جے آئی ٹی خود مان لے کہ ہاں ہمارے ہی ایک بندے نے, جس کا نام ہم شرم کے مارے نہیں بتائیں گے, ہمارے سرتاج ہیں وہ, لیکن ان کو ہم نے ہٹا دیا ہے. اچھا تو پھر اگر وہ خود مانے کہ ہمارے ہاں سے کسی نے کیا ہے, تو پھر تو کیا مثلا ان کے, اور پھر اس جی آئی ٹی کو لکھ کر یہ بتانے کی ضرورت نہ ہو کہ جس نے کیا ہے ان کا نام کیا تھا, کیا وہ کس محکمے سے آئے تھے, ایس سی سی پی کے تھے یا ایف آئی اے کے تھے. تو اب وہ کیا پھر ان کے بارے میں باتیں نہیں ہوں گی تو کیا ہوگا, ہوں گی. اچھا یہ ساری لیجیٹیمیٹ باتیں ہیں. تو ریپلیس بھی دوسرا کوئسچن یہ ہے
हेलो हेलो जी, दूसरा सवाल ये। अच्छा, नून लीग के उज़रा कितने फख्र से कह रहे हैं कि नवाज शरीफ जीआईटी के सामने पेश हो रहे हैं, जैसे कि वो कोई एहसान कर रहे हैं। क्या वो एक करप्ट वजीर आज़म की हैसियत से पेश हो रहे हैं या उन्होंने कोई कश्मीर फतह किया है? सर, थैंक यू सर, बड़ी मेहरबानी। अच्छा जी, विटनेस के तौर पे पेश हो रहे हैं, ना करप्ट वजीर आज़म के तौर पे। वो असल में हमारे यहाँ देखो बीबी, साहब हमारे लोगों ने ये एक बहुत सेंसिटिव पॉइंट आपने मेरे साथ छेड़ दिया। क्या? जाती तौर पर एज नुसरत जावेद, मैं दोबारा कह रहा हूँ, जाती तौर पर एज नुसरत जावेद, मेरी थोड़ी बहुत तो मुझे कोई ना कोई ओपिनियन रखने का हक है एक पाकिस्तानी के तौर पर। नहीं, मैं इंतहाई ध्यानदारी से ये महसूस करता हूँ कि नवाज शरीफ साहब जब जुमेरात के दिन जीआईटी में जाएं तो बुध की रात को इस्तीफा देकर वज़ीर आज़म हाउस छोड़ दें। ओके, फाइन। रीज़न उसकी ये है कि वज़ीर आज़म के मनसब की तौहीन है। नवाज शरीफ साहब आज वज़ीर आज़म हैं, कल इनकी जगह कोई और होगा, फिर कोई और होगा। ओके, अच्छा, बहुत सारे लोग ढोल बजा रहे हैं जमहूरियत की, फलाना। ग्रेड 18 से 20 के अफसर के सामने वज़ीर आज़म नहीं खड़ा होता। ओके, अमेरिका में अगर अपीचमेंट सदर की होती है तो कौन करता है? कांग्रेस करता है ना सर, कांग्रेस अवाम के मुंतखब नुमाइंदे। लेकिन हमारे यहाँ हाँ, अगर असेंबली की कोई कमेटी कर रही होती। आपको मैं आप ही की बात याद दिला दूं, क्या कह रहे हैं आप? शुरू से आप जब पैनामा का ये शुरू हुआ था तो आप क्या कहते थे कि कोई पार्लियामेंट्री कमेटी बना दो, अपने आप को इन्वेस्टिगेट करो, इसीलिए ठीक है ना, उस चीज की फिर भी एक एब्सोल्युटली नवाज शरीफ साहब को। लेकिन ये मेरा ख्याल है एक नुसरत जावेद के तौर पर, मेरी ज़ाती राय है, मैं गलत हो सकता हूँ, मैं ये समझता हूं कि वजीर आजम के ओहदे की इससे बड़ी तहकीर कोई नहीं है कि वो जाकर, और मैं आज लिख के देता हूं, हुसैन नवाज की तस्वीर से ज्यादा जिल्लत अमेज तस्वीरें लीक होंगी। लीक्स का तो पता चल गया ना। हाँ, तो मगर एक दूसरा जो मैं इनको लिख के कहता हूं कि नवाज शरीफ को इतना तजलील किया जाएगा इस जीआईटी के दौरान, और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता लीक होगा। ठीक, राइट, यस, राइट, फेयर एनफ। चलो ब्रेक है, मैं बाद में। चलें ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे। हमारे साथ रहिए। हमें ट्वीट जरूर कीजिए, हमारा ट्विटर हैंडल है बोल बोल पाकिस्तान _। अच्छा, इसमें अगर आप ये देखो ना, ख़ास तौर पर इसका सफ़ा नंबर 6, अब इसका अगर मैं इस वक्त यानी तर्जमा करने में पड़ जाऊँ तो उसमें ये है कि जी ये सारी हुसैन नवाज ने कहानियाँ गढ़ी हैं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, की दास्तान बनाई है, मकसद इसका ठीक है। सवाल तो ये था ही नहीं। अब इस पूरे से टोन सेट है, टोन सेट है। खल्क़ खुदा में आज पैगाम ये गया है कि जी रिकॉर्ड टेम्पर हो रहा है। गॉड फादर को बचाने के लिए नवाज शरीफ को गॉड फादर कहा जा सकता है, लेकिन जीआईटी के उस अफसर का नाम नहीं लिया जा सकता जिसने 5 तारीख से ये तमाशा लगाए रखा। और उसके बाद मैं और तुम जब बैठ के बड़े धड़ल्ले से इस तरह की जालसाजी करते हैं ना कि हम एक जमहूरी माशरे में रह रहे हैं, तो हमें शर्म आनी चाहिए, कम से कम यानी मुझे आनी चाहिए। मैं इसीलिए मैं इस बात पर कन्विंस्ड हूँ कि नवाज शरीफ साहब आईन पाकिस्तान के मुताबिक आज वो जिस शेप में है, जो शख्स मुल्क का वजीर आज़म होता है उस पर यह तोहमत है कि वो इस मुल्क का चीफ एग्जीक्यूटिव है। ठीक, वो चीफ एग्जीक्यूटिव ग्रेड 18 से 20 के सामने बैठे, इस वजीर आज़म ने तो मुझे पूछ के देना है कि फुला ग्रेड 18 का अफसर, फुला ग्रेड 20 का अफसर ये काम क्यों नहीं कर पा रहा, और वो वहां बैठ के क्या हिसाब देंगे। ये 100 प्याज और 100 जूते होंगे नवाज शरीफ के लिए। मुझसे लिखवा लें जितना मैं थोड़ा बहुत समझता हूँ बाबा। अब वो बड़े एक्सपीरियंस्ड आदमी हैं, उनको शायद इस वजह से हो रहा होगा कभी इस तरह की बातों से, मतलब आज जैसे तो बातें बड़ी क्लियर हुई कि वो कहते हैं कि जी हमने तो
5 جون کو آئی اور 24 گھنٹوں کے اندر اندر بندے کی نشاندہی کر لی، اگرچہ اس کا نام ہم بتانا مناسب نہیں سمجھتے. ہاں گاڈ فادر اور حسین، یعنی یہ کہنا. تو جب سے وہ ہیئرنگ ہوئی تھی تب سے آج تک وہ جے آئی ٹی والوں نے صرف ایک رپورٹ لکھی، اگر پتا تو انہیں پہلے ہی تھا اور کر بھی لیا تھا. نہیں وہ تو سارا مقصد اور تھا. اب اس سارے اس کے اندر اب یہ ہے کہ سوال یہ اٹھتا ہے کہ اس میں ٹھیک ہے نواز شریف صاحب یہ سوچ رہے ہوں گے کہ ٹھیک ہے میں جتنا جاتا رہوں گا میں جاؤں گا، تو اسی طرح کی کانٹرڈکشنز اور یہ بھی سوچے گا نصرت صاحب کہ میں کہوں گا میں رول آف لاء کو ریسپیکٹ کرتا ہوں، میری کنسٹیٹیوئنسی خوش ہوگی جو میرے کنسٹیٹیوئنٹ سے کہیں گے دیکھیں ہمارے غالباً یہ ہوگا ذہن میں. اگرچہ میں اس سے کنونس نہیں ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ وزیر اعظم کے عہدے کی یہ تحقیر ہے. میں یہ میرا ذاتی ہے. فیئر انف. جی ایک راول پنڈی سے کال ہے. جی السلام علیکم. جی ہیلو. ہلو السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی بھیا وعلیکم السلام. جی ظہیر قادری ایڈوکیٹ بول رہا ہوں جی پنڈی سے. جی بھیا قادری صاحب. جی پاناما کے بارے میں انہیں بات کرنی تھی کہ آج میں کورٹ نہیں تھا. اچھا. تو یہ جو کامنٹس میں مجھے بہت عرصہ ہو گیا وکالت کرتے مور دین 35 ایئرس. جی جی. ہمارا یہ اصول ہمیشہ سے رہا ہے کہ اگر ہم کسی کوئی جج صاحب اپنا مائنڈ دے دیں، ہم جب بحث کر رہے ہوتے ہیں کہ جناب آپ نے تو ہمیں سنے بغیر ہی فیصلہ کر دیا، تو وہ نارملی جو ہے وہ کیسز ٹرانسفر ہو جاتے ہیں. رائٹ. یہاں پہ عجیب صورتحال یہ ہے کہ ایک سے زیادہ آبجیکشن دیکھیے بھائی جان، آپ ایک پریکٹسنگ لائر ہیں ماشاءاللہ، آپ نے 35 سال سے آپ کو زیادہ ہو گئے. چلیں اس کو میں چھوڑ. او بھائی جان میں بد نصیب پیمرا نہ کریں نا. چلیں اس کو چھوڑ دیں. او بھائی جان نہ کریں. اگلی بات سن لیں. جی اگلی بات یہ کہ ایک کویشچن یہ آیا جی آئی ٹی کی طرف سے کہ یہ سوال جو ہے ریکارڈ ٹیمپر کیا جا رہا ہے. تو ریکارڈ اگر ٹیمپر 1.5 سال 6 مہینے سے یہ کیسز چل رہے ہیں، اگر انہوں نے ریکارڈ ٹیمپر کرنا تو پہلے نہیں کر سکتے تھے. ابھی جب جے آئی ٹی کی پروسیڈنگ شروع ہوئی ہیں تو اس وقت ہی ٹیمپرنگ کے لیے آتا ہے. سر اس کی میں آپ کو بتاتا ہوں، شاید کچھ اس طرح کی بات ہوگی کہ جنرل مشرف صاحب کے زمانے میں جو ریکارڈ اکٹھا کیا ہوگا شاید اب وہ ریکارڈ نہیں آ رہا ہوگا یا اس کی کاپی نہیں آتی ہوگی. کیونکہ دیکھیے اب تو شہباز صاحب اور ان کی فیملی، دیکھیے سر اب بات یہ ہے کہ 1969 اور 70 میں میاں شریف مرحوم نے انکم ٹیکس ریٹرنز جو دیے تھے، اب وہاں تک کی جب ہو رہی ہوگی تلاش تو ظاہر ہے کہ پھر اس میں پھر اب وہ کچھ 40-45 کے قریب سر کمپنیز بنتی ہیں. تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ شاید کڑوا گھون پی کر جی آئی ٹی جب وزیر اعظم صاحب پیش ہو گئے تو 8-9 مرتبہ انہیں اور بلا کے بھی ذلیل اور رسوا کرنے کا موقع مل جائے گا. تو میرا اپنا خیال ہے کہ وزیر اعظم کو اپنے عہدے کی، دیکھیے گیلانی صاحب بھی پیش ہوئے یس، لیکن گیلانی صاحب سپریم کورٹ کے سامنے پیش ہوئے. گیلانی صاحب کو ٹھیک ہے کنٹیمپٹ آف کورٹ کی سزا سنائی گئی، لیکن بھری عدالت میں، کھلی عدالت میں سنائی گئی. یہاں تو ہمیں یہی نہیں پتہ چل رہا کہ یہ بات مانی جا رہی ہے کہ جی جے آئی ٹی کے ہی عملے میں سے کسی نے یہ تصویر لیک کی تھی، لیکن وہ کون تھا. ہمیں یہ تو پتہ ہے کہ میرا وزیر اعظم جو 3ری مرتبہ بنا ہے، جن کو میں پسند کروں یا نہ کروں، لیکن پاکستان کا وزیر اعظم وہ تو گاڈ فادر ہے، لیکن وہ جس نے تصویر لیک کی تھی وہ عظیم ہستی کون ہے، وہ کیوں اتنی مقدس ہے کہ میں اس کا نام لینے سے گھبراتا ہوں. حیدرآباد سے کال. السلام علیکم. السلام علیکم. جی بھائی السلام علیکم. ہاں نصرت صاحب بہت اچھا پروگرام آپ کا چل رہا ہے. اب 2 چیزیں ہیں اس میں نصرت صاحب کہ آج کی رپورٹ کے بعد جے آئی ٹی پہلے دن سے کنٹروورشل لگ رہی تھی اور اب سپریم کورٹ کی بھی جانبداری نظر آ رہی ہے. ارے بھائی سپریم کورٹ اٹھا کے سیدھا عمران خان کو بھائی جان خدا کے لیے بھائی میں کسی بھی صورت سپریم کورٹ نے جیسے ایک فیصلہ دیا، جب وہ فیصلہ دے گا تو میں اس پہ فیئر اوپینین دینے کا حق رکھتا ہوں، آپ بھی رکھتے ہیں. لیکن جب تک کوئی بھی معاملہ سپریم کورٹ کے روبرو ہے بھائی، ہمیں اپنی رائے کو محفوظ کرنا چاہیے. فیصلہ لینے دیجئے. مجھے اور آپ ہم سب کے پاس اختیار ہے کہ پھر فیصلہ آ جانے کے بعد ہم اس پر اپنی، جیسے آج ہم نے یہ بات کہی ہے کہ اگر جے آئی ٹی کے بقول 5 تاریخ کو یہ حسین نواز کی تصویر وائرل ہوئی
اور 24 گھنٹے میں اطلاع لگا کر کہ جی فلاں بندہ جس کا نام ہمیں نہیں پتا ہے ہم نے اس کو اس کے واپس بھیج دیا ڈپارٹمنٹ اور وہاں اس کے خلاف انضباطی کارروائی بھی ہو رہی ہے اور اس ساری کارروائی کی اطلاع سپریم کورٹ کو بھی فراہم کر دی گئی. تو پھر یہ 8 جون کی صبح یہ خبر کیوں چھپی؟ تو یہ ہم نے بات کی ہے نا جی. تو لیکن اس میں یہ ہے کہ یہ جی آئی ٹی نے یہ کیا کام دکھایا کہ اگر وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں میں تو یہ پریفر کروں گا کہ جی آئی ٹی نے یہ دعویٰ غلط کیا ہے ورنہ سپریم کورٹ یہ نہ 7 تاریخ کو یعنی فیصلہ دیتی کہ مقدمے. جی ایک کراچی سے کال. السلام علیکم. ہلو. جی السلام علیکم سر. حکم آپ فرمائیے. آپ آن ایئر ہیں. جی سر آپ آن ایئر ہیں, آپ ٹیلی ویژن دیکھ رہے ہیں, میری بات سن لینا. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. اب آپ ایسا کر. جی السلام علیکم بھائی. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. اب فرمائیے سر. کیا حال ہے؟ خیریت سے ہیں آپ؟ ٹھیک ہوں جی. آپ کے ساتھ اور بات کی تو اور ٹھیک ہو جاؤں گا. اچھا فرمائیے. یہ جو کیس ہے پاناما کیس, ہاں یہ جو پاناما کیس ہے یہ صرف اور صرف لندن فلیٹس کے بارے میں ہے کہ نواز شریف کی ٹوٹل جائیداد کے بارے میں ہے؟ سارا کچھ جی, سب کچھ, سارے خاندان نے جو آپ تو اس میں شہباز شریف بھی آ رہے ہیں, وہ جو ان کے بھائی فوت ہو گئے ہیں عباس شریف صاحب, ان کا بھی آ رہا ہے. تو کافی لمبا چوڑا حساب. مطلب یہ ہے کہ یہ A to Z ٹوٹل کارروائی ہوگی ان کے خلاف. اگر امید تو یہی ہے جی, کوشش یعنی ارادہ تو یہی نظر آ رہا ہے. تو باقی دیکھیں اللہ مالک. صاحب یہ ہم کرتے ہیں نا غلط, مطلب وہ تو آپ تو مذاق کر رہے ہیں ان کے ساتھ, یا شاید آپ کو لگ رہا ہے وہ کہہ رہے ہیں ان کے ساتھ, اس کا مطلب ہے سب کے خلاف کارروائی ہوگی. نہیں, تب ہوگی اگر یہ ثابت ہوا کہ انہوں نے کچھ غلط کیا ہے. یہ نہیں ایکسپلین کرنا چاہیے ہمیں لوگوں کو کیا؟ اسی پہ بریک ہی لے لیں بھائی. ابھی کراچی سے بہت اچھی کال آئی ہے, بریک لے لیں, میں اس کا بھی مزہ لے لوں گا. چلیں بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ہمیں ٹویٹ ضرور کیجیے, ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے بول پاکستان _ تو اب میں نے تو اپنی رائے کا اظہار کیا نا. اب وہ موصوف بھی بھائی پولیٹیکل گیم میں 1985 سے ہیں, 81 سے. اب پتہ نہیں انہوں نے کیا گیم لگا رکھی ہے, ہمیں تو نہیں بتائیں گے. اس کے بعد ایک اور آ گیا مسئلہ آپ نے جو ڈالا تھا, رحمان ملک صاحب. اب رحمان ملک صاحب آئیں گے تو ایک قسم کے وہ پروسیکیوٹر جنرل ہو جائیں گے. ان کی ایک رپورٹ کے بڑے چرچے ہیں. ہاں وہ چرچے ہی ہیں نصرت صاحب, میں نے سنا ہے کہ اس رپورٹ کی کوئی لیگل حیثیت نہیں ہو سکتی. یہ تو آپ کہہ رہی ہیں, میں نہیں کہہ رہی, لائر کہتے ہیں. میں نے مطلب نہیں, اب تو جو کرنا ہے جی آئی ٹی نے کرنا ہے نا. چلیں جی آئی ٹی کو قانون کو تو دیکھنا پڑے گا نا. کہاں تو یہ دیکھا نا. ویسے تو شفافیت ہے, ہر چیز سامنے آئے گی, لیکن اس افسر کا نام نہیں آئے گا. نہیں, اور یہ نہیں کہ بھائی وہ تصویر لیک ہوئی, مگر تصویر لیک ہونے سے, اور یہ اگر نام نہیں آئے گا تو ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ جمعرات سے پہلے ایک پریس کانفرنس بھی ہوگی جس میں شاید کوئی داد فریاد کر رہا ہو, یہ پایا جائے کہ میری ایف آئی آر کیوں درج نہیں ہو رہی. اچھا ہاں, اب کیا کریں پھر. خبر دی آپ نے. نہیں میں ایسے کہہ رہا ہوں, لوگ روک رہے ہیں, لیکن مجھے نہیں وہ انصاف کہ ابھی یہ چھوڑیں جی, مٹی پاؤ والی بات. جی کراچی سے ایک کال ہے جی. السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کا پروگرام بہت شوق سے دیکھتا ہوں, پر ایک جنرلی ایک پرسیپشن ہے, مجھے نہیں لگتا ہے کہ مطلب یہ پاناما کیس یا کچھ بھی جے آئی ٹی ان کا کوئی فائدہ ہوگا, کیونکہ یعنی فائدہ آپ کس سلسلے میں؟ نہیں بھیا, آپ یعنی فائدہ کس حوالے سے کہہ رہے ہیں؟ مطلب آپ کے خیال میں نواز شریف صاحب کو اس پورے قضیے کی بدولت تم سے نجات نہیں ہوگی؟ نہیں ہوگی, بالکل نہیں ہوگی, کیونکہ نواز شریف کے خلاف پہلے اسٹیپ لیا تھا چیف جسٹس سجاد علی شاہ نے, لیکن وہ خود انصاف کے منتظر ہو کے اس دنیا سے ہی چلے گئے. مجھے نہیں لگتا ہے کہ یہاں پہ کوئی انصاف ملے گا کسی کو. نہیں, اس دفعہ ہے, کچھ لگ رہا ہے. It doesn't matter نصرت صاحب کیا ہوتا ہے, اس دفعہ کیونکہ سب لوگوں کی رائے اتنی پکی ہے. اگر آپ وہی بات کتنے دفعہ ہم کہتے ہیں نواز شریف کے اگر آپ سپورٹر ہیں تو یہ اس سے زیادہ بڑی زیادتی کسی کے ساتھ تاریخ میں نہیں ہوئی, کسی وزیر اعظم کے ساتھ ایسا نہیں ہوا. اگر آپ نواز شریف کے مخالف ہیں تو پھر بھائی
دیکھو یہ پوزیشن تو سب سے پہلے عمران بھائی ایک زیادتی کرتے ہیں وہ تو کہ جی تاریخ میں پہلی مرتبہ دیکھیے نہیں وہ جو اس سے پہلے آپ کے ینگ وزیر اعظم کے بچوں کے ساتھ ایسا کر دیا ویسا کر دیا. ارے بھائی سب سے پہلے میں نے اس دن بھی آپ کو کہا تھا پاکستان کے قیام کے ساتھ ہی ایوب کھوڑو. نہیں ٹھیک ہے پہلی مرتبہ ہو رہا ایوب کھوڑو اس بات کی تو کوئی اہمیت نہیں ہے. تو بھی کل کی بات ہے بھائی. وہ تو تھے ہی برے لوگ ہیں نا کورٹ میں کھڑے کھڑے کہا بہت اچھا ہوا اچھا کیا ان کو. اچھا اس کے بعد یہ کہ ان کو تو کبھی احتساب ہی نہیں ہوا. ابھی اٹک میں کیا یعنی سیر کر رہے تھے نواز شریف صاحب. پر یہ تو آپ فیکٹ بتا رہے ہیں, میں تو اوپینین کی بات کر رہی ہوں. اوپینین یعنی جنرل مشرف صاحب نے ٹیک اوور کیا تھا. ایبسلیوٹلی نصرت صاحب فیئر انف بٹ اٹ ڈزنٹ میٹر. یہ کہنا کہ جی ان کا کبھی حساب نہیں ہوا. اچھا یہی رحمان ملک صاحب کیا انہوں نے ان کے والد کو لاہور سے گرفتار نہیں کیا تھا؟ اب وہی وہ گرفتاری میں انہوں نے جو اعترافی بیان دیے ہوں گے شاید وہ دیں گے. جی یہ ہو سکتا ہے ان کے وہ گائیڈ بن جائے کیونکہ کرمنالوجی کے رحمان ملک صاحب ماسٹر ہیں. آخر انہوں نے محترمہ اپنی اگر اپنی کریڈیبلٹی بہت زیادہ بڑھانی ہے تو بہت اچھا کر رہا ہے. محترمہ بے نظیر بھٹو کے قاتل بھی انہوں نے پکڑے تھے. جی کتنی دفعہ. تو مطلب کیا میں کہوں نصرت صاحب اگر اس کریڈیبلٹی جے آئی ٹی کی کریڈیبلٹی بڑھانی ہے تو بس یہی رحمان ملک صاحب ہی کا رحمان ملک صاحب کے خلاف ہیں. آپ ایسا نہ کریں, بالکل میں ان کے آپ نقصان میں رہیں گی. بالکل کیوں؟ میں آپ کو دیانتداری سے کہہ رہا ہوں آپ نقصان. میں تو ان کے خلاف نہیں ہوں. وہ انہوں نے جب کیئر ٹیکر ہوں گے وزیر داخلہ پھر تم کیا کرو؟ کیئر ٹیکر وزیر داخلہ؟ جی واقعی. راول پنڈی سے کال. السلام علیکم. ہیلو راول پنڈی. ہیلو جی جی ہیلو نصرت جاوید صاحب. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں راول پنڈی سے نصرت جاوید صاحب میں اصغر کیانی بول رہا ہوں. جی کیانی صاحب. میں نے پاکستان بنتے ہوئے دیکھا ہے اور میں اباؤٹ 72 آج تک جو آپ کے جو دنیا کہہ رہی ہے کہ پاکستان کے ادارے کمزور ہیں اور گورنمنٹ مضبوط ہے یا اداروں کو کمزور کر رہی ہے. میری آبزرویشن یہ ہے کہ آج تک ادارے مضبوط ہیں, گورنمنٹ ہمیشہ کمزور رہی ہے. یہ ادارے ہمارے گورنمنٹ کو مضبوط ہوتا نہیں دیکھ سکتے. بالکل کیانی صاحب آپ نے دیکھے 100 باتوں کی ایک بات کر دی. کو مضبوط ہوتا نہیں دیکھ سکتے. نہیں خیر یہ اب آپ اتنا زیادہ جذباتی نہ ہوں. ٹھیک ہے میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے بیڈ ایکسپیرینسز ہوئے ہیں اور میں بخدا آپ کے ان تجربات سے اتفاق کرتا ہوں. بالکل ہمارے ہاں بدقسمتی سے سسٹم کو مضبوط نہیں کیا جاتا. کچھ افراد کو چن کر عبرت کا نشان بنانے کے چکر میں ہی رہتے ہیں اور کچھ یہ ہوتا ہے کہ جی یہ بندہ اوقات سے. اب جیسے میں آپ کو دیانتداری سے گلمینے کہہ رہا ہوں, میری دانش میں میرا جو آف ہینڈ ایک ایز اے جرنلسٹ یہ جس بندے نے یہ تصویر لیک کی نا اس نے ابھی خالی پرینک کیا ہے. آج کا اسمارٹ فون ہے نا اور یار فوٹو لاگ تک بڑا مزہ آئے گا. سب لوگ کہیں گے کہاں سے آئی, کیا ہوا, یہ صحیح ہے نہیں ہے. یہ میں ابھی بھی میں نہ اس بندے کو جانتا ہوں. مطلب آپ کا خیال ہے کہ نہ وہ کسی کا فائدہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا یار نہیں, اس میں تھوڑا سا سیڈسٹک پلیئر تھا. ٹھیک ڈیفینیٹلی تھا. رائٹ. اور یہ سیڈسٹک پلیئر ہوتا ہے. آپ جنرل عارف صاحب کی کتاب پڑھیں. ذوالفقار علی صاحب کو 3 اپریل کو صبح یعنی 4 اپریل کو دی گئی نا, تو 3 اپریل کو وہ پوری رات ان کا جو وہ اپنے سیل میں اکیلے تھے نا وہ پوری ریکارڈنگ کی انہوں نے تفصیل لکھی. اچھا. اور وہ پڑھو اور اس میں جو سیڈسٹک پلیئر ہے نا کہ جی کبھی بندہ اٹھ رہا ہے, چل رہا ہے, کتاب اٹھاتا ہے, کاغذ لکھتا ہے, and you know he is enjoying while describing the آخری رات of بھٹو. او کہ جی شاپ لو. چلے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا, کل پھر ملیں گے, تب تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.